बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं PTN और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद इकबाल। नाज़रीन, आपको बखूबी इल्म है कि इस साल जिला गिज़र के मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग से बड़ी जो पैमाने पे तबाही हो चुकी थी। ऐसे में हमने देखा यहाँ पे हुकूमत की जानिब से, पाक फौज की जानिब से यहाँ पे जो इमदादी कार्रवाइयाँ की गई वो इंतहाई काबिल तारीफ़ है। लेकिन वहाँ पे हमने देखा तो जो NGO सेक्टर से भी एक बड़ी एक खुशाइन बात ये हमें देखने को मिली कि उन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ पे इमदादी काम किए, लोगों को फौरी तौर पे इमदाद पहुँचाने की कोशिश की। तो उस सिलसिले में और दूसरी बात ये कि अभी सर्दियाँ शुरू हो चुकी है। हमारे जिला गिजर के मुख्तलिफ जो इलाकों में लैंड स्लाइडिंग से जो लोग मुतासिर हुए थे और उनकी क्या सूरत हाल है। हमारे साथ एक नौजवान जो क़यादत है यहाँ पे, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी है और यासिर हमारे साथ मौजूद है। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा वक्त में मुतासरीन के लिए क्या मुश्किलात है। दूसरी बात यह है कि हमारे साथ मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के साथ द नेचर वेलफेयर के साथ और भी जो इदारों का यहाँ पे एज ए फोकल पर्सन काम कर रहा है हैदर साहब। और हैदर ने भी जब यहाँ पे जो सैलाबी जो तबाही यहाँ पे नज़र आ रही थी तो उस वक़्त ये मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचे, वहाँ पे लोगों की मदद की और क्या सूरत हाल था उस हवाले से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया यासिर आपका, आपने टाइम दिया। तो यासिर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या सूरत हाल आजकल जो जिला गिजर में जो मुतासरीन हैं उनकी सूरत हाल क्या है, और जो हुकूमत की जानिब से ऐलानात हुए थे, प्राइम मिनिस्टर भी आए थे, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी आया था, कायरा साहब भी आए थे, चीफ सेक्रेटरी, मतलब तमाम जो हमारे जो जिम्मेदार लोग थे वो आए थे, तो उन ऐलानात पे कोई अमल दरामद हुआ अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले PTN का बहुत शुक्रिया जिसने हमें मौजूद किया अपने स्टूडियो में और कुछ बोलने का मौका फराहम किया। जावेद भाई, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि सीएम साहब गज़र के दौरे पे आए हुए थे, तो मुझे जो लगता है आपको भी बेखूबी के लिए ऐलाना तो बहुत सारे हुए थे, चाहे वो शेर किला फ्लड हो या बुबर हो, इश्कोमन में हो या बदसर में हो। वो तो सिर्फ ऐलानात के हद तक था। और जैसा आपको भी पता है PM साहब आए थे, उसने जो भी ऐलान किया था उस पर कागजी कार्रवाई भी हो रही है, उसमें काम भी हो रहा है। और जब इसके साइड पे हम गिलगित बल्तिस्तान के जो हुकूमत जहाँ भी जाते हैं तो ऐलान तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही है, ठीक है नहीं, उस पर काम भी होना चाहिए। और अभी सर्दियाँ आगे स्टार्ट है, ठीक है नहीं, और गिजर के बलाई इलाके में बर्फबारी की भी आपको पता है शुरू हो चुका है। और जो मुतासिर ख़ानदान थे उनके लिए बहुत सारी इश्यूज हैं। अभी जो हम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन आके, पहले तो बहुत सारे आए थे, आपको भी पता था, पाक फौज आए, गवर्नमेंट आए, जो हमारे लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, फूड पैकेजेस तो उन लोगों ने दिया हुआ है, लेकिन उनको मुस्तकिल कोई हल नहीं निकला है। ठीक है, पानी का इशू है, मेन इशू है, रोड का इशू है, तो इसका एक प्रॉपर हल होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका एक प्रॉपर हल निकाले। अभी अब सर्दियों में पानी का बहुत बड़ा इशू होगा, रोड का ओवरऑल तो इशू है ही है। तो मुझे जो लगता है, और हमें आपको भी पता है कि सीएम साहब के ऐलानात तो ऐलानात के हद तक ही रहे हैं, और PM साहब ने जो ऐलान किया था उस पर कुछ काम हो रहा भी है। तो और जो दूसरा आप जो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन आके काम किया है, मेडिकल कैंप्स लगाए, उसका एक हद तक बस कुछ टाइम तक उन लोगों ने काम किया है। ऐसा भी नहीं कि जो ऑर्गेनाइजेशन आए थे उन लोगों ने काम नहीं किया है। मतलब ये कि उनको अभी भी काम, मेडिकल कैंप्स और दीगर जो इमदादी कार्रवाई है वो अभी भी करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। आप ये कहीं किसी के बुबर में घर गए हैं, ठीक है, उन लोगों के पास कुछ नहीं रहा है, न गर्म बिस्तर रहा है, कपड़े कुछ भी नहीं रहा है। सर्दियाँ आ चुकी है, तो जो भी मुतासरा ख़ानदान है उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, ये आप सही कह रहे हैं कि बुबुर की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो बुबुर में ये है कि बहुत सारी इमदाद भी पहुँच चुकी है, और वहाँ खुशकिस्मती ये हुई, मुतासरीन के पास वज़ीर आज़म साहब खुद आए थे, उन्होंने जो ऐलानात किए थे, हमारे भी इतलात के मुताबिक अभी तक वज़ीर आज़म ने जितने भी ऐलानात किए थे उन पर अमल दरामद भी हो चुका है, टेंडर भी हो चुके हैं, प्रोजेक्ट जो कहा था। लेकिन CM साहब के ऐलान के जो मुंतज़िर है वहाँ के मुतासरीन, उम्मीद है वो मतलब CM साहब भी अपनी जो लोगों के साथ जो कमिटमेंट की है वो भी पूरा करेंगे। तो अभी बलाई इलाकों की क्या सूरत हाल है जो आप देख रहे हैं? मतलब आप दरमंदर की जहाँ हम बात करें तो बेकवाट इलाका है, वहाँ पे अंदर असुम्बर की बात करें, इमित की बात करें, तो वहाँ की सूरत हाल, ताज़ा तरीन सूरत हाल कुछ पता है, क्योंकि आप सोशल मीडिया में बड़े एक्टिव हैं। जावेद भाई, आप जहाँ तक गूगल की बात है तो वहाँ तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में आके काम किया था, और बिस्तर भी बहुत सारे आए होते हैं। आपने भी देखा, हमने देखा, सबने देखा, वहाँ पे हुए हैं।
اس کے علاوہ آپ جہاں تک بلائے علاقے کی بات کریں وہاں پہ اس طرح کا مطلب فوڈ پیکیجز وہاں پہ یا گرم بسترے وہاں پہ نہیں پہنچے ہیں، بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ہمیں جو پوسٹ مل رہے ہیں یا وہاں سے لوگوں کی شکایت آ رہی نہیں آ رہی کہ سیم صاحب نے اعلان کیا تھا وہی اعلان کی حد تک ہی ہے، کوئی کام نہیں ہوا ہے، منتظر تو ہر جگہ میں ہی ہے جہاں پہ اس نے اعلان کیا ہوا ہے، مطلب لوگ امداد کے منتظر ابھی بھی ہے بلائی علاقوں میں۔ بالکل حیدر صاحب شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور آپ مبارکباد کے مستحق ہے کہ آپ لوگوں نے، آپ کے جو جتنے بھی NGOs کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں انہوں نے یہاں ضلع گیزر میں فلڈ آیا تو آپ وہاں پہ پہنچے اور لوگوں کی امداد کی، مدد کی آپ لوگوں نے۔ تو کیا صورتحال تھا جب یہ فلڈ آیا؟ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کن کن اداروں کے ساتھ مل کے متاثرین کی مدد کی یہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنا چینل PTN کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھ جیسے ناچیز کو اس قابل سمجھا اور اسٹوڈیو میں مدعو کیا، اور جو ایکٹیویٹی ہم نے کیا ہے اس حوالے سے ہم سے پوچھنا گوارا کیا۔ آج شکریہ آپ کا بہت بہت، اور اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین کو بھی السلام علیکم۔ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، جب انسانیت تکلیف میں ہوتی ہے ہم سب کا فرض ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کے لیے کھڑے ہوں۔ اگر کسی کا مالی گنجائش ہے تو اپنے مال کو لے کے، کسی کا جانی خدمت ہے تو وہ جان لے گے۔ تو جاوید صاحب، بات یہ ہے کہ یہاں پہ جب ہمارے، آپ کو پتہ ہے غزل میں جو یہ سیلاب آئی، یہ انتہائی دردناک اور بہت زیادہ بڑی آفت تھی۔ اس میں تقریباً آپ کو پتہ ہے شیر کلام میں 7 کے قریب قیمتی جانوں کا ضائع ہوا، اس کے علاوہ گوبر میں 8 قیمتی جانوں کا ضائع ہوا، جن میں سے 2 کی میتیں اب تک نہیں ملی۔ بہت بڑا سانحہ تھا۔ تو یہ سانحہ دیکھتے ہوئے ہر درد مند انسان کے دل دکھ رہا تھا، اور کوشش یہ تھی کہ یار انسان کسی نہ کسی شعبے میں کسی انسان کی ہم خدمت کر سکے۔ بحیثیت غزل کا ایک سوشل رضاکار، ایک خدمتگار کے طور پہ ہمارے پاس اتنا کچھ بجٹ نہیں ہے کہ ہم اپنے من سے کسی کے ساتھ کوئی تعاون کر سکیں۔ ہاں، ہم اپنی جان اور وقت ہم دے سکتے تھے۔ تو اس حوالے سے یہاں ہمارے ساتھ جو رضاکار تھے، جن میں ہمارے ساتھ راجہ عرفان صاحب تھا، بھائی صداقت صاحب تھا، شمس کریم صاحب تھے، سلطان شامی صاحب تھے، اور اس طرح مختلف ہمارے بازار کمیٹی والوں نے ہمارے ساتھ مل کے بازار میں کیمپ بھی لگایا۔ تو اس سے ہٹ کے پھر میں نے یہ مختلف NGOs کے بارے میں بھی سوچا۔ تو گلگت میں ہمارے زرار احمد فوکر صاحب منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے وہ صدر ہے، اور اس کے ساتھ دی نیچر لور اور احساس فاؤنڈیشن کا بھی وہ GV کا فوکل پرسن ہے۔ میں نے جا کے گلگت میں اس سے ملاقات کی، اس کو جو ہے نا موٹیویٹ کیا کہ یار آپ ہمارے غزل کا طرف بھی رخ کریں، یہاں پہ بھی بہت بڑی جو ہے نا آفت آئی ہے، تو آپ کے ساتھ جتنے بھی NGOs کے ادارے ہیں آپ آ کے وہاں پہ ہنگامی بنیادوں پہ فرسٹ ایڈ ہم ان کو دے سکتے ہیں کہ ان کو ریلیف دے دیں، مطلب فوڈ پیکج دے دیں، بسترے دے دیں، ان کو دوائیاں دے دیں۔ ہنگامی بنیادوں پہ یہی ہو سکتا تھا، کوئی زخمی ہے تو اس کے علاج کا معالجے کا مسئلہ ہو۔ تو میں زرار احمد فوکر صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اس نے میری بات کو مانتے ہوئے سب سے پہلے یہاں پہ اس نے دی نیچر لور اور احساس فاؤنڈیشن کو غزل لائے۔ سب سے پہلے ہم نے اس سے دی نیچر لور اور احساس فاؤنڈیشن کے تھرو دھرمندر گم سنگھ میں میڈیکل کیمپ کیا، اور میڈیکل کیمپ کے بعد وہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ 25 کے قریب گھرانے جو ہے نا مکمل واش آؤٹ ہے، تو پھر ان کے لیے فوڈ پیکج کا مسئلہ ہے۔ تو الحمدللہ ایک دن میڈیکل کیمپ ہوا، ان میں دوائیاں بھی تقسیم ہوئیں، تو دوسرے دن جو ہے نا وہاں پہ فوڈ پیکج لے کے ہم نے کوئی 55 کے قریب گھرانوں کو فوڈ پیکج دیا دھرمندر میں۔ اس کے بعد پھر ہم نے آگے کا رخ کیا گوپس کے، وہاں پہ 2 چرتے کے قریب گھرانے متاثر تھے، وہاں پہ میڈیکل کیمپ کیا، وہاں پہ 10 گھرانوں میں جو ہے نا فوڈ پیکج راشن تقسیم کیا۔ اس کے بعد فنڈر سائٹ میں بھی کچھ لوگ متاثر تھے، وہاں پہ بھی کوئی 10 گھرانوں میں فوڈ پیکج تقسیم کیا۔ تو اس سے پٹی سے جب ہمارے واپسی ہو گئی تو پھر ہم دی نیچر اور احساس فاؤنڈیشن کو لے کے گئے اسمبر میں کوئی 14 کے قریب گھرانے مکمل واش آؤٹ تھے، وہ لوگ متاثر تھے، تو وہاں ان کو جو ہے نا فوڈ پیکج کی ضرورت تھی، تو وہاں ان کے تھرو جو ہے نا کوئی 25 گھرانوں میں فوڈ پیکج تقسیم کیا۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ امت کے اندر بھی 10 گھرانے مکمل واش آؤٹ ہے، پھر ہم ان کو لے کے امت گئے۔ جب امت گئے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ وہاں میڈیکل کیمپ کی بھی جو ہے نا ضرورت ہے۔ پھر اپنا ہمارے جو پرنسپل صاحب صداقت علی ساحل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس کے تھرو ہم نے گیس سے رابطہ کیا، تو وہاں سے 1-2 ڈاکٹر وہ ہمیں دے دیا، تو ان کے تھرو پھر ہم نے امت میں میڈیکل کیمپ بھی کیا، کرنے کے بعد وہاں دوائیاں دی، اور اس کے بعد جو ہے نا 10 گھرانوں میں جو ہے نا راشن بھی دیا۔ اور چرتوئی میں جو ہمارا میڈیکل کیمپ وہ بھی بہت اچھا رہا، وہاں جو ہے نا خان کے جو ڈاکٹر تھے، سرجن
اس نے ہمیں بالکل اچھا سپورٹ کیا. تو اس کے بعد جو ہے نا ہمارے ساتھ حالیہ دنوں میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے جو آپریشنل مینیجر ہے ثناء اللہ خان صاحب، ذرا احمد کے تھرو ان سے رابطہ کیا. تو گلگت میں ہم نے جا کے میرے ساتھ میرے ٹیم کے جو ہے نا بھائی سید الرحمان صاحب اپنا اس کے تھے شیرکلا کے، وہاں گئے. ہم نے شیرکلا کا صورتحال دیکھ کے بتایا. وہاں اب بھی جاوید صاحب آپ کو پتہ ہے کوئی 8 کے قریب جو ہے نا افراد وہ خیموں میں رہ رہے ہیں. کوئی 43 سے 50 کے قریب وہاں ان خیموں میں افراد ہیں. میل فیمیل کے لیے باتھ روم میں کیے. چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پہ اس خیموں میں رہ رہے ہیں اور سردی کی شدت بہت زیادہ ہے. وہاں جا کے آپ ان کی حالت زار دیکھو گے تو کوئی بھی درد مند انسان ان کی حالت زار دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا ہے. بچے انتہائی سخت سردی ہے. پھر ہم نے ان سے رابطہ کیا تو سب سے پہلے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن وہاں آئے. اس سے پہلے دنیچر لاہور والے نے ہم کو بسترے دے کے گئے. وہاں 30 گھرانوں میں فوڈ پیکج دیا. تو اس کے ساتھ ہم نے ثناء صاحب کو یہ قائل کرانے کی کوشش کی ہے جو 8 گھرانے ہیں. اب ہمارا گلگت بلتستان جو ہے نا سرد علاقہ ہے، یہاں پہ ابھی مکانات کے کام نہیں ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا اب ہمیں یہ کرے کہ آپ ہمیں گاکوچ کاری سائٹ پہ کوئی مکانات کا آپ ڈونیشن کریں تو ہم 8-10 مکانات کرائے پہ لے لیں. ان لوگوں کو مارچ تک وہاں شفٹ کریں تو تاکہ ان کی جانیں بچ سکیں. کیونکہ سردی بہت زیادہ، بچے ہیں عورتیں ہیں وہ ٹھنڈ میں مطلب سردی کا برداشت کے قابل نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا ہم یہاں گاکوچ آئے. گاکوچ میں بھی یہ ہے کہ ہم نے پکورہ کے کوئی متاثرین تھے ان کو بھی بلایا اور اس کے اوپر سے کچھ آئے. اپنا بوبر کے متاثرین آئے تھے 33 کے قریب، ان کے گھر جو ہے نا مکمل واش آؤٹ ہے. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف کوئی 100 فوڈ پیکج یہاں پہ دے دیا. اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو کچھ بیوہ اور کچھ متاثرین کے جو ہے نا منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے 10-10 ہزار روپے نقدی بھی ان کو دے دیا. دینے کے بعد اب ان سے میری سب سے بڑی جو ہے نا ریکویسٹ یہ ہے کہ ہنگامی بنیادوں پہ جو تھا وہ تو ہو گیا ہے. اب ان لوگوں کا کاروبار متاثر ہے، آپ کو پتہ ہے لوگوں کی دکانیں بہ گئی ہیں. اب ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے مختلف ادارے ہیں، NGOs ہے، اور حکومتی سطح پہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے روزگار کے حوالے سے کوئی منی انڈسٹری ان کو لگا کے دے دیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. یہ کب تک جو ہے نا یہ امداد پہ گزارا ہوگا؟ یہ تو مستقل حل نہیں ہے اس کا. یہ ہم جو ہے نا لوگوں کو ایک ذہن بن رہا ہے بیکاری کو. ابھی در مندر آپ جاؤ تو لوگ آگے ڈیلی کھڑا ہوتے کوئی نہ کوئی لائے گا. تو اس چیز کو ختم کرنا ہے. اس لیے حکومتی سطح پہ اور مختلف جتنے بھی NGOs ہیں اور میرے تھرو جو NGOs تھے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن دنیچر اور سب ان کو بھی میں نے یہ شیورٹی کرائی کہ اب ان کے لیے کاروبار کے لیے کوئی منی انڈسٹری کی کوشش کرے جن کے مکانات متاثر ہیں. بوبر میں تو آپ بتا رہے ہیں، شکر ہے کہ حکومت کی طرف سے ان کے مکانات بن رہے ہیں. لیکن حضرت اس ٹائم اندر اسمبر، در مندر اور شیرکلا میں جو 8 گھرانے متاثر ہیں وہ انتہائی کمپرسری کی حالت میں. میرے خیال سے گورنمنٹ کی طرف سے ان کے لیے مکانات کا یا ان کو نیم البدل کہیں اور شفٹ کرنے کا جو ہے نا کوئی لائحہ طے نہیں ہوا ہے. وہ لوگ بہت تکلیف ابھی جو آپ کہہ رہے تھے کہ مطلب شیرکلا کے متاثرین کو آپ مارچ تک یہاں شفٹ کریں، کیا یہ ممکن ہوا؟ یہ ہو گیا؟ وہ ان سے میں نے بات کی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی 10 مکان ایسے ڈھونڈو کہ جن کے 10-10 ہزار روپے کرایہ ہو. چلو ہم ان کو کچھ نہ مطلب کچھ 3-4 مہینے کے آپ کے ساتھ جو NGOs کا رابطہ ہے وہ ایگری کر رہے ہیں کہ آپ مکانات آپ لے لیں. اور اس کے علاوہ میں نے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن سے یہ بھی گزارش کی ہے، ثناء اللہ خان صاحب انٹرنیشنل لیول کے جو ہے کہ آپ جو اسمبر، در مندر جہاں حکومت نے ان کے لیے مکانات نہیں بنایا ہے ان کے لیے مکانات کی مد میں آپ کچھ کریں اور ان کے لیے مستقل بنیادوں پہ جو ہے نا بعض جگہوں میں جیسے ڈسپنسری کی ضرورت ہے، دوائیوں کی ضرورت ہے، ہیلتھ کے حوالے سے کافی مشکلات میں ہے. اور اس سے ہٹ کے ابھی سردیاں بہت زیادہ ہے تو میں نے کہا کہ ان کو لیے خیمے، گرم بستر، رضائیاں اور گرم کپڑوں کی اشد اب بھی ضرورت ہے. تو اس میں ثناء اللہ خان صاحب نے کہا کہ میری کوشش ہوگی کہ میں دوبارہ یہاں پہ آؤں اور یہاں بیٹھ کے ان لوگوں کی خدمت کروں. اور وہ سب سے بڑی میسج ہمارے گزر سے لے کے یہ گئے ہیں کہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہاں پہ دو کمیونٹیاں ہیں اور بہت اتفاق و اتحاد سے رہ کے کام کر رہے ہیں. یہ غزر کی خوبصورتی ہے. ہم نے جو حالیہ سیلاب میں جو تباہی ہم نے دیکھا ہے، لوگوں نے گھروں میں لے جا کے جو ہے نا متاثرین کو بٹھایا ہے، اپنا گھر کا نوالا جو ہے نا ان لوگوں نے ان کے ساتھ تقسیم کیا ہے. تو شکر الحمدللہ جی بھی کیا. پورے پاکستان، پوری دنیا میں جو ہے نا غزر کا ایک اچھا نام گیا ہے. میں اپنے غزر کے تمام یوتھ سے اب بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بلا تفریق، رنگ، نسل آئے غزر کے لیے، غزر کی دکھی انسانیت کے لیے ہمارے ساتھ مل کے علاقے کے لیے کام کریں تاکہ جو ہے نا ہمارے کام کرنے سے
جو ہے نا علاقے کی جو ہے نا دنیا لوگ ہیں وہ مستفید ہو سکتے ہیں۔ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ثناء اللہ خان صاحب میں ان کو جانتا تو نہیں ہوں، لیکن جس انداز میں وہ منہاج فاؤنڈیشن کے تھرو یہاں پہ ضلع گزر کے جو متاثرین ہیں ان کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید ان کو توفیق دے دیں۔ اور ساتھ میں یاسر آپ سے ایک شعر تھا اس میں کہ سوشل میڈیا کا کردار کیسے دیکھا آپ نے، کیونکہ آپ اچھے ایک ویب سائٹ چلا رہے، ضلع گزر میں جب فلڈ آیا تو میڈیا کا کردار کو آپ نے کیسے دیکھا؟ جاوید بھائی میڈیا کا کردار تو بہت اچھا رہا ہے، جہاں بھی جو بھی فلڈ آئے ہم نے اسے پازیٹیو وے میں ہم نے گورنمنٹ کو ایک میسیج دیا ہے، جہاں بھی ہو، وہ شیر قلعہ ہو، بوبر ہو، اسمبر ہو یا کوپی سائڈ میں جہاں بھی ہو، تو میڈیا نے تو ہمارا جو کردار ہم جو کر سکتے تھے وہ تو کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی میڈیا کے جو بھی جہاں بھی رپورٹ کرنا ہوتا تھا یا جو بھی رپورٹ بنانے تھے تو ہم نے جو کرنا تھا اپنا جو فرض سمجھ کے کیا ہے۔ بہت شکریہ یاسر، بہت شکریہ آپ کا۔ حیدر صاحب آپ کا شکریہ۔ ناظرین آپ نے سنا جو ہمارے جو سوشل ایکٹیوسٹ ہے یہاں پہ اور میڈیا کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی۔ واقعی جو سیلاب اس دفعہ ضلع گزر کے مختلف علاقوں میں آیا تھا، یہ تباہ کن ایک سیلابی صورتحال تھی اور اس سے نمٹنا بھی کوئی آسان نہیں تھا، لیکن یہ اس صورت میں ممکن ہوا جب ہماری گورنمنٹ، چاہے وہ وفاقی گورنمنٹ ہو، صوبائی گورنمنٹ ہو اور پاک فوج ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے جو بڑا رول رہا یہاں پہ جو مخیر حضرات اور این جی اوز فلاحی اداروں کا رہا۔ تو ہم جن فلاحی اداروں نے، جیسے ابھی حیدر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اور اس کے ساتھ جو ہے دی نیچر لور جو ہے، اور اس کے ساتھ احساس فاؤنڈیشن کی بھی بات کی انہوں نے، تو ایسے اداروں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے اداروں نے یہاں پہ کام کیے اور ہم امید بھی رکھتے ہیں کہ اس وقت سردیاں ہیں ضلع غزر میں اور متاثرین جو ہے کافی مشکلات میں ہیں، یہ تمام ادارے مل کے مزید متاثرین کی جو مشکلات ہیں ان کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔